यौम इस्तेहसाल के हवाले से यकीनन मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी जहाँ भी कश्मीरियों के हक़ में कश्मीरियों के लिए जो हमदर्दी रखते हैं मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यकीनन कश्मीर के हक़ में हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और हमेशा अपनी तवाना आवाज़ दुनिया के उन तमाम हलकों तक पहुँचाने की कोशिश की है जो यकीनन इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, अदल व इंसाफ की बात करते हैं, मज़लूमों की बात करते हैं। तो उन तक तवाना आवाज़ पहुँचाने की भरपूर हर दौर में होती रही है। इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के एक सीनियर सियासी रहनुमा मोहतरम मुश्ताक अहमद एडवोकेट साहब जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान के रूह रवा हैं, कायद हैं। तो इनसे हम आज के इस मौजू के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर आप बताइएगा कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान की तरफ से सिफारती अखलाकी और इस हवाले से जो भी जिस शेप में भी कोशिशें सामने आती रही हैं, तो ये काविशें किस हद तक मकबूजा कश्मीर के मज़लूम लोगों के हक़ में करामत साबित हो सकती हैं और क्या बग़ैर किसी जंग के हम सफारती अखलाकी और इस हवाले से जो काविशें हैं इनको जारी रख के हम मकबूजा कश्मीर के मज़लूम लोगों के साथ किस हद तक हम साथ दे सकते हैं और उनकी जो तहरीक आज़ादी है वो कैसे कामयाब हो सकती है। जो कोशिशें अभी तक 70 सालों से होती रही हैं, ये भी एक यानी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि उस जद्दोजहद को कश्मीर के वासियों की आज़ादी के हवाले से उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए यकीनन एक टूल ज़रूर है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि कश्मीर के इस मामले पर, इस क़ज़िये के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 6 जंगें हो चुकी हैं और इन 6 जंगों का जो नतीजा निकला था वो दोनों बरसग़ीर के इन 2 मुल्कों के अंदर गुर्बत, अफलास और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं निकला। लेकिन बहरहाल कश्मीरियों की जद्दोजहद है, उसके बाद हम देखते हैं एक तवील अरसे तक कश्मीर के हवाले से बड़ी खामोशी रही पाकिस्तान के ऐवानों में। लेकिन ये कश्मीरी ही हैं जिन्होंने अपनी इस जद्दोजहद को, अपने इस हक़ खुद इरादियत के इस हक़ को हासिल करने के लिए वो तमाम जमहूरी तरीक़े उन्होंने इस्तेमाल किए। वहाँ इंडिया की यूनियन में रहते हुए, उनके ज़ेर तसल्लुत रहते हुए, वहाँ पर जो भी अवेलेबल जमहूरी रास्ता था उसको अपनाने की कोशिश की। मकबूजा कश्मीर के अंदर इंतखाबात में भी हिस्सा लेते रहे और बल्कि शेख अब्दुल्ला के ज़माने में जो एक यू टर्न शेख अब्दुल्ला ने लिया था, उस ज़माने में भी गोया ये बावर कराया गया था कि अगर असम्बली के ज़रिए से, वोट की ताकत के ज़रिए से ये इंडिया पर साबित हो जाए कि कश्मीर के लोग इंडिया के साथ नहीं हैं और वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो वो टूल भी उन्होंने इस्तेमाल किया और वो ज़रिया भी उन्होंने इस्तेमाल किया और वोट के ज़रिए से भी ये पार्लियामेंट में का हिस्सा बनते हुए कश्मीरी अवाम की उस आज़ादी के उस हक़ को साबित करने की कोशिश की। और एक बड़ी पैमाने पर जम्मू कश्मीर में जब इंतखाबात हुए इंडिया के ज़ेर तसल्लुत, तो इंडिया ने उस इलेक्शन को भी पामाल किया, गन के ज़रिए से, गोली के ज़रिए से उसको दबाने, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की। यूँ इस जद्दोजहद की जो पुरअमन ज़राअत है उसको एक लिहाज से गोली के ज़रिए से और रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए से उसको रोका गया। और कश्मीरियों ने हमेशा ये कहा है कि हमने हर वो ज़राया इस्तेमाल किया कि जिस ज़रिए से हमें हक़ खुद इरादत जो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के ज़रिए से दुनिया से ये वादा किया है और दोनों मुल्कों के अवाम से वादा किया कि हम कश्मीरियों को ये हक़ देंगे। लेकिन इस तवील अरसे में जो करारदादें मौजूद हैं
وہ ان قراردادوں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور ان ساری جدوجہد کے باوجود اگر یہ حق ان کو نہیں ملا تو ان کے لیے واحد راستہ یہ رہ جاتا تھا کہ اب اس حق خود ارادیت کے حصول کے لیے وہ مسلح جہاد کا آغاز کریں۔ چنانچہ 90s کے اندر یہ جہاد شروع ہوا، اور ایک بڑی تعداد میں عوام کا ایک ریلا جو ہے پاکستان کی طرف، جو ان کے امیدوں کا آخری مرکز جو ہے پاکستان ہے، تو انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کیا۔ بڑے پیمانے پر یہاں نوجوان آئے، انہوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ یقیناً پاکستان نے اس وقت کی پالیسی کے مطابق جو ہے کشمیریوں کے اس حق کو روکا نہیں، بلکہ ان کی سفارتی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جو لٹے پٹے لوگ یہاں آئے۔ تو اس لحاظ سے یہ جدوجہد جو ہے ایک ہم پہلو ایک جدوجہد ہے۔ ہر طریقہ کو استعمال، جمہوری طریقہ کے استعمال کے بعد انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، اور جہاد کا راستہ بالآخر جو ہے پرویز مشرف کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر اینڈ کیا پاکستان نے، اور یہ کہا جی کہ ریاست کے ذریعے سے اگر جہاد ہو یا جنگ کا اعلان ہو تو ریاست کرے گی، تو انڈیویجول کو یہ اجازت نہیں دی جاتی۔ بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد مجاہدین نے اپنے ہتھیار ڈھالے تو نہیں، لیکن وادی کے اندر سے جو انڈیجنس جو جدوجہد تھی وہ جاری ہے، وہ آج بھی جاری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈرز کلوز ہوئے، فینسنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں دونوں ملکوں کے ظاہر انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو مجاہدین اندر اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ جاری یہ ساری ہے۔ انہوں نے یعنی احتجاج کے ذریعے سے یعنی اتنے لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اور اس طرح کے اٹراسٹیز ہونے کے باوجود، قتل و عام ہونے کے باوجود، 9 لاکھ سے زیادہ کی افواج کے ذریعے سے اس جبر کے ایک نظام کے ہونے کے باوجود اپنی اس جدوجہد کو انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنے بھی مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی زبان بندی ہوئی ہے، وہاں کا صحافی ہو، وہاں کا سیاستدان ہو، وہاں کا دانشور ہو، لوگ اپنے دل کی بات زبان تک نہیں لا سکتے ہیں، اور اس وقت جو اقوام متحدہ ہے اور اس حوالے سے جو انسانی حقوق سے ریلیٹڈ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، کشمیر کے حوالے سے وہ بھی کچھ اپنا جو ان کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کے اغراض و مقاصد ہیں، اس پر وہ پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ دوغلا پنی کے اس ماحول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے اس وقت جو نقشے میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے اور اس حوالے سے جو اخلاقی اور سفارتی جو کاوشیں ہیں، ان کو آپ کس حد تک کافی یا ناکافی سمجھتے ہیں؟ جی سالم صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حالیہ جو جدوجہد ہے اور ایک بڑے پیمانے پر مقبوضہ کشمیر میں ایک انسانی جیل میں تبدیل کر دیا گیا آبادی کو، اور 5 اگست کے بعد گزشتہ یہ 1 سال ہو گیا وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں رہے لوگ، وہاں کی عوام، مظلوم لوگ۔ تو جب یہ لاک ڈاؤن ہم سنتے تھے اور یہاں ہم اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن کے اندر کتنی سختیاں ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں بچے، اور جو بیمار ہیں وہ دوائیوں سے محروم ہوتے ہیں، اور گھروں سے نکلنے پہ پابندی ہوتی ہے، تو یہ ایک سخت قسم کا جو ہے لاک ڈاؤن یہ ہر دن بڑھتا چلا گیا، اور یعنی پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں چلتی رہیں۔ تو یہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہر لحاظ سے ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا دوہرا ایک معیار ہے، یہ خالصتاً جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی جارحیت ہوتی ہے، اس طرح کی ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، تو اس پر عالمی طاقتیں اور خاص طور سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں
کہ اتنے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی کو یہ لوگ یعنی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن بہت کم تنظیمیں ایسی ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اس کو نوٹس بھی نہیں لیا گیا، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ سچ یہی ہے کہ بعض بہت ہی غیر جانبدار تنظیموں نے اس کو واقعی رپورٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ پچھلے اس ایک سال کے اندر عالمی اداروں کے اندر کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے بات تو چلی ہے. اور یہ پچھلا ایک سال جو گزرا ہے، یہ جو لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہوئی ہے، اور 5 اگست کو انڈیا نے یک طرفہ طور پر تمام معاہدوں کے ہونے کے باوجود، شملہ ایکارڈ موجود ہے، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں انڈیا کی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آئین کے اندر یہ جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور 370 اور 35A کو اپنے آئین سے ختم کر کے اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو اپنے حصہ بنانے کی انہوں نے مضموم کوشش کی، اور اس کو وہاں کے عوام نے مسترد کیا، اور بڑے پیمانوں پر وہاں احتجاج ہوا، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے لاک ڈاؤن اور لوگوں کو یعنی اپنے گھروں میں بند کر کے ان کو یعنی ہر طرح کی سہولت سے محروم کرتے ہوئے یہ صورتحال پورے ایک سال سے ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ڈپلومیسی تھی، یہ میں سمجھتا ہوں، ذاتی طور سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناکام ڈپلومیسی تھی. لیکن اب جو موو ہوا ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ابھی جو نقشے کا ایک اجرا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت چائنا نے آ کر لداخ کے اندر انڈیا کو ناکوں چنے چبائے ہیں، اس کے نتیجے میں انڈیا پسپائی اختیار کرتے ہوئے اس اقدام کی وجہ سے پاکستان کو بھی حوصلہ ملا ہے. ایک سال مکمل ہونے کے بعد کشمیریوں کے اس حق کے حوالے سے اور وہاں ظلم و ستم کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، پوری قوم نے آواز اٹھائی ہے، اور ہم نے آپ کو میں نے آج کی ریلی میں بھی بتایا تھا کہ کل ہی میں اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز دینی جماعتیں، پاکستان کی ساری جماعتیں وہاں اکٹھی تھیں، تو ہماری یہ گلگت بلتستان کی نمائندگی میرے علاوہ ہمارے ایک اور دوست نے MWM کے ایک ساتھی نے وہاں کی، اور ان پہ ہم نے خطاب کا موقع بھی دیا. تو بہرحال پوری سیاسی دینی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جتنی جماعتیں تھیں، انہوں نے بالکل ببانگ دہل یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کو ڈپلومیٹک اس سے اٹھ کر ایک عملی اقدام اٹھانا چاہیے، اور خاص طور سے پاکستان کی عوام اس بات کے لیے تیار ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہا ہے. کشمیر میں نہ صرف زبان بندی کی جا رہی ہے، بلکہ لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، خواتین کے عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو معذور بنایا جا رہا ہے، ان کا جینا جو ہے وہ حرام کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں کشمیر نے ترانوں سے اور نعروں سے یا 2 منٹ اور 3 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے کشمیر نے آزاد نہیں ہونا، بلکہ اس کے لیے عملی جد و جہد کرنی پڑے گی پاکستان کو بھی، اور عالمی طاقتوں کو بھی، اور عالمی میڈیا کو بھی اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا راستہ اپنائیں اور ایسی ایک حکمت عملی اپنائیں، جارحانہ انداز اپنائیں جس طرح بھارت جارحانہ انداز اپنا رہا ہے. حالانکہ پاکستان اگر جارحانہ اگر اقدام اٹھانا چاہے، انداز اپنانا چاہے، تو ایٹمی پاور ہے پاکستان، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کوئی کمزور ملک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس ملک کو بہت زیادہ طاقت دی ہے، شہرت دی ہے اور ہمت دی ہے، اور سب سے بڑی جو طاقت ہمارے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی جو طاقت ہے، دولت ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے، جس کے بل بوتے پر ہم دنیا کے کسی بھی بڑی سی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر اس طاقت کے بل بوتے پر ہم اگر جد و جہد کریں، لڑنا شروع کر دیں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہمارے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے کشمیر کے عوام کو جس طرح بند کیا ہوا ہے، اپنے گھروں تک محدود کیا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ کورونا وائرس کے دوران ہمارے گلگت بلتستان میں، ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں ہمیں کوارنٹائن رہنے کو کہا گیا۔ ہمیں اپنے پیاروں سے کچھ دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 4 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن کے لیے ہمیں تھوڑا سا ان سے دور رہنے کا کہا گیا، اور سماجی جو فاصلہ ہے وہ اختیار کرنے کو کہا گیا۔ آپ سوچیں کہ اس وقت ہماری صورتحال کیا تھی۔ ہمیں جارحانہ حکمت عملی اپنانی ہوگی، اور مل بیٹھ کر جو بیرونی طاقتیں ہیں جو ہماری سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، خاص کر ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، ان کو مل بیٹھ کے سر جوڑ کے ایسی کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو، اور کشمیر کے جو عوام ہیں ان کا مطالبہ جو خود ارادیت، اس کا جو ہے حل تلاش کیا جا سکے۔ عیسیٰ صاحب ایک اور بات میں یہاں پہ شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ عالمی سطح پر اور پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، اور عوامی حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور حقوق کے تحفظ کے دعوے کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح خواتین کے حقوق کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، خواتین کی آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں، فورمز ہیں، باقاعدہ تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، باقاعدہ ان کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، بجٹ ان کے لیے مختص ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی، اس طرح کا کوئی جذبہ، آزادی، خواتین کی آزادی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ کشمیر کی خواتین کی آزادی کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ وہاں اس معاملے میں خاموشی کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ وہاں کے انسانی حقوق پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی ہے؟ میڈیا آج چیخ رہا ہے خواتین کے حقوق کے متعلق، آزادی خواتین کے متعلق اور انسانی حقوق کے متعلق۔ عالمی میڈیا آج کشمیر میں جو مسلمان ماؤں بہنوں اور بچوں اور بزرگوں کے جو زبان بندی کی گئی ہے، جو ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کی عزت نفس سمیت ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کی زندگی محفوظ ہے، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کی اولاد محفوظ ہے۔ تو اس حالت میں وہ تنظیمیں جو حقوق انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ان کے لیے فنڈنگ کرنے والے وہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بڑا جو عالمی ادارہ ہے، جو تنظیم ہے، وہ خاموش کیوں ہے؟ اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور وہ ایک مذاق بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ مذاق بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، وہاں کی آزادی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اقوام متحدہ خاموش نظر آتا ہے۔ پاکستان میں کوئی چھوٹا سا ایشو پیدا ہو جاتا ہے تو اقوام متحدہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں یہ ادارے خاموش ہیں، جس کی وجہ سے کشمیری جو عوام ہیں ان میں بھی مزید مایوسی پائی جا رہی ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیر کے عوام کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان کی جد و جہد آزادی کو، ان کے جد و جہد حریت کو، کہ وہ 70 سال گزرنے کے باوجود مظالم کو برداشت کرتے جا رہے ہیں اور اپنے مشن سے ابھی تک نہیں ہٹے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی جو شمع ہے وہ روشن ہے، اور اسی روشنی سے یقیناً مقبوضہ کشمیر کے عوام بالآخر جو ہے وہ اپنی آزادی کو یقینی بنائیں گے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کھل کے مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حق میں جس طرح کی بھی کاوشیں درکار ہیں ان کو بروکار لانے کی کوشش کرے، اور عالمی ضمیر اگر اس حوالے سے یقیناً جھنجھوڑنے کے باوجود بھی اگر وہ ہل جل نظر نہیں آ رہی ہے تو پاکستان اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ ادا کرے، اور یقیناً پاکستان کا حصے کا جو کردار ہے وہ کسی اور نے ادا نہیں کرنا ہے۔ اور یقیناً مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں کے مائیں بہنیں بزرگ بچے میل فیمیل اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انڈیا کے ظلم و جبر سے وہ بیزار آ چکے ہیں، وہ تنگ آ چکے ہیں، اور اس وقت انڈیا کا ظلم اور جبر اس قدر جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس دہشت کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اور وہ عالمی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارا ساتھ گلگت بلتستان جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما امیر گلگت بلتستان
JUI مولانا عطا اللہ شہاب تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے اپنے آزادی کے لیے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے وہ اپنے طور پر کاوشیں جو ڈے ون سے شروع کی تھی وہ ابھی بھی جاری ہیں. اور اس وقت پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ داخلی اور خارجی طور پر کچھ تبدیلیاں ہم دیکھنے کو ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو نقشوں کے حوالے سے یا اور حوالے سے تو یہ تبدیلی یہ کافی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے جہاد یا کوئی جنگ کے بغیر جو ہے کشمیر آزاد نہیں ہوگا؟ تو اس تمام تر صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ ہندوستان کی حکومت نے جو کشمیر کی خصوصی شناخت جو تھی اس کو ختم کیے ہوئے پورا 1 سال کا عرصہ گزر گیا. ٹیلیفونک رابطہ ان کا دنیا سے منقطع، موبائل کے ذریعے رابطے ختم، نیٹ کے ذریعے وہ رابطے منقطع، یہاں تک کہ زمینی اور فضائی جتنے بھی ممکنہ راستے تھے اپنی بات کو، اپنی آواز کو، اپنے دل کی ارمان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے وہ سارے راستے انہوں نے بند کر دیے. نہ صرف بند کر دیے بلکہ اس جنت نظیر وادی کو جہنم زار بنا دیا. اس کو پورے وادی کو انہوں نے یعنی لاک ڈاؤن کر کے اس کو قید خانہ بنا دیا. اور اوپر سے دعویٰ ہے انڈیا کا ہم دنیا کی جمہوریت کے حوالے سے پہلے نمبر کی جمہوریت پسند ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کے جمہوریت کے لبادے میں جو ان کا مکروہ چہرہ کشمیر کے پس منظر میں دنیا نے دیکھا، وہ سامنے آیا کہ ان کے یعنی مسکراہٹ کے پیچھے ان کے بغل میں چھریاں کس قدر تیز کر رکھی انہوں نے. اس حوالے سے یقیناً ایک بات تکلیف دہ بات تو یہ ہے، اور خوش آئین بات اس میں یہ ہے، حریت اور آزادی کے لیے جو تحریکیں دنیا میں اٹھی ہیں، ماضی میں اٹھتی رہی ہیں یا مستقبل میں کہیں بھی اٹھیں گی، وہ قربانیاں مانگتی ہیں، جانوں کی قربانیاں مانگتی ہیں اور پاکیزہ خون کی قربانیاں مانگتی ہیں. کشمیر کے نہتے اور مجبور اور مقہور مسلمانوں نے، وہاں کی ماؤں بہنوں نے، وہاں کے بچوں اور بزرگوں نے جس طریقے سے اپنے یعنی مبارک اور پاکیزہ لہو کی قربانیاں دیتے ہوئے کشمیر کی حریت کی اس تحریک کے اندر جان ڈالی ہے، اور انشاءاللہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دن آئے گا کہ ظلم کی یہ اندھیری رات چھٹ جائے گی اور آزادی کا صبح طلوع ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اور چونکہ ہندوستان کے اندر جو ظلم و ستم انہوں نے روا رکھا ہوا ہے، یقینی طور پر اس کے آواز کو دنیا سے محروم کرنے کے لیے ان کا آواز دبایا ہوا ہے. یہ آواز کب تک دبتی رہے گی یہ تو ہم اور آپ نے دیکھنا ہے. اس حوالے سے اقوام متحدہ کی وہ ساری تنظیمیں، ان اقوام متحدہ کے علاوہ بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو انسانی حقوق کی آواز پر چیختی ہیں، چلاتی ہیں، دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز اور ان کی درد، ان کے ظلم و ستم کو اپنی آواز بنا کر دنیا کے سامنے رکھتے، آج وہ آوازیں بھی مان پڑ گئی ہیں، سست پڑ گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. اور اگر کہیں آوازیں اٹھی بھی ہیں تو اس کو نریندر مودی سرکار نے پاؤں کی نوک پر نہیں رکھا. یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. اور تیسرے نمبر پر جو OIC ہے ان کی بھی کمزوری، ان کی بھی سستی، وہ بھی یعنی انتہائی تشویش کی بات ہے اس پہ بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کشمیر مسئلہ کا بڑا وکیل، چونکہ کشمیریوں کا وکیل، کشمیر کا وکیل ریاست پاکستان رہی ہے، وکالت کرتی رہی ہے،
اور کبھی تو وکالت اس دبنگ انداز میں، اس شاندار انداز میں کیے کہ انہوں نے دنیا کے اپنے مد مقابل قوت کو دلائل کے میدان میں اور جہاد کے میدان میں، ہر میدان میں انہیں زبردست قسم کی شکست دی ہے۔ اسلامی تاریخ اور تاریخ انسانیت ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں جہاں پر کامیاب تحریکیں اختتام کے قریب آ کر اس لیے وہ پیچھے پلٹ جاتی ہیں، پیچھے آتی ہیں کہ ان کے بڑے بڑے لوگ غداری کر جاتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس میں اپنے جو مشتاق احمد صاحب جیسے ذمہ دار ترین لوگ ہیں، میں ان سے اب اصلاح بھی چاہوں گا اگر کوئی بات ہو۔ مثلا کشمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو یو این میں انہوں نے اس سے بیچ زبردست ماری، اس کے بعد اگلے دن چند دن کے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ تو جس کشمیر کو ہم نے پاکستان کی شہرک قرار دیا، جس کے لیے میرے ملک کے فوجی جوانوں نے، سویلین جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، آج جب وہاں کے سٹیٹس ختم کیا جا رہا تھا تو یہ خاموش ہو گئے۔ یہاں کشمیر وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر وے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو آپ نے قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام جو انڈین مظالم جن سے تنگ آ کر پاکستان میں بنایا تھا، آج ان کے دوستی کا اس سے زیادہ اور ثبوت کیا ہو۔ 5 اگست کو دلی کے اندر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد رکھ رہا ہے نریندر مودی، ہم ان سے اظہار یکجہتی طور پر اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جواب تو یہ بنتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم بابری مسجد کے مقابلے میں شہید وہاں ہوئی تو یہاں بابری مسجد بناتے، پھر بتاتے دنیا کو ہم نے تمہارے اقدام کو کیا ہے۔ اور جہاں تک لڑائی جہاد کی بات ہوتی ہے، یہ بات طے ہے کہ ملکوں کی آزادی ہوتی ہے یا یہ تحریکیں ہوتی ہیں، کوئی بھی تحریک یہ قربانیاں تو مانگتی ہیں۔ اب اس کے حصول اگر وکیل، امام، ان کا جو آگے قیادت کرنے والا سپہ سالار اور ان کے جو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم وہ اگر غیرت مند ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرا باذن اللہ، چھوٹی جماعتیں بھی غالب آتی ہے۔ بدر نے ہمیں دکھا دیا، مقام بدر میں 313 مسلمان تھے، 950 کفار پر غالب آ گئے۔ قیادت اس لیے قیادت وہاں ابو جہل کر رہا تھا، یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ آج بھی یہاں پہ ہمیں اس طرح کی قیادت اگر میسر آتی ہے تو پھر ہمیں کسی قسم کی لڑائی کی ضرورت نہیں آتی ہے۔ تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دیر سویر ہوگی، لیکن انشاءاللہ جس عظیم مقصد کے لیے تم نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہو اور ابھی ہندوستان کے مظالم سہ رہے ہو، انشاءاللہ وہ دن اور وہ صبح طلوع ہو کے رہے گی جس دن تم آزاد طلوع ہوگے، ہندوستان کے اس جنگل سے تم مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا آپ کو حوصلہ افزا پیغام بھی ہے، اور اس پیغام کے ساتھ ہمارا یہ عزم بھی ہے، اس آزادی اور حریت کے لیے ہم اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا خون بہانا اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے مشتاق احمد ایڈوکیٹ اور مولانا شہاب صاحب کی زبانی مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا، یقیناً شروع دن سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، اور آئندہ بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کے دلوں کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے دل دھڑکتے رہیں گے۔ اور جب تک مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرتے ہیں، جب تک ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی ہے، تب تک گلگت بلتستان اور پاکستان اور دنیا بھر کے جو انصاف پسند حلقے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں۔ یقیناً یہ آوازیں اتنی زیادہ توانا نہ سہی، لیکن ظلم کی رات جتنی بھی لمبی ہو، کہتے ہیں کہ سویرا ضرور ہوگا۔ اب وقت آیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، ان کو ایک ایک ظلم اور جبر کی سزا ان کو ضرور ملے گی، اور وہ دنیا دیکھے گی کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر کے دم لیں گے، اور یہ جو 72 سالہ قربانیاں ہیں ان قربانیوں کا خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ بھارت سے اپنا حساب لے گا، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ
कि दुनिया की जितनी भी छोटी बड़ी इंसाफ पसंद हल्के हैं, क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ इनकी पुष्ट पर खड़े रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त हम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सूबा और मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।